अल्फाज और आवाज में ताकत है, हर जुमले में असर है, लेकिन सिर्फ दुरुस्त वक्त और मौके पर। अब वक्त भी है और मौका भी। अपने आसपास फैले मसाइल और बदलते हालात पर इट्स टाइम टू टॉक। प्रोग्राम सुनिए टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा FM 95.5 बाग, लिब्रा न्यूज़ और लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर बाग के पेज से शौकत हुसैन तमाम सामीन और नाजरीन को खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम है टाइम टू टॉक और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर सैयद हलीम गर्देजी साहब। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनसे गुफ्तगू करते हैं, स्पेशली हमें वो टाइम देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात होगी। सबसे पहले जश्न आज़ादी हम 4 दिनों के बाद इस दफ़ा मनाने जा रहे हैं। यकीनन सिचुएशन माजी के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, चूँकि कोविड-19 की वजह से ख़ासी डिस्टर्बेंस पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हुई है और इसी सिचुएशन में हमारा जो है ये जो जश्न आज़ादी है ये भी हम मनाने जा रहे हैं। और कोविड-19 के हवाले से और बिलखुसूस जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोफेसर साहब मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत हुसैन, ये जो जश्न आज़ादी चंद 2-4 दिनों के बाद यानी 4 दिनों के बाद हम बनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन में बनाया जा रहा है जबकि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि ये कोविड-19 का जो प्रॉब्लम रहा और जिसकी वजह से ये इस वायरस ने पूरी दुनिया को पैरालाइज़ करके रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि गो के अब इसमें बतदरीज इसमें जो डाउनफॉल है इसका, इसमें डिक्लाइन हो रहा है, कमी आ रही है। और इसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा जो है वो होने जा रहा है और जो जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वो त्यौहार है कि जो हमें जो है वो हमें याद दिलाता है कि किस तरह से इस मुल्क को हासिल किया गया और कितनी कुर्बानियों के बाद और हमारे असलाफ़ ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों के बाद जो है ना ये मुल्क को हासिल किया गया और क्यों हासिल किया गया, इसका मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाता है, ये दिन याद दिलाता है। और 14 अगस्त तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल उसी तम तराह के साथ, उसी जोश व जज्बे के साथ पूरी कौम को 14 अगस्त को बनाना है। और मैं समझता हूँ कि इस दिन हमने जो है ना वो नए अहदाफ को, नए टारगेट्स को हमने तय करना है। और मुझे यकीन है कि ये जो कौम हमारी जो एक खौफ की कैफियत में रही, गुज़श्ता 6 माह से एक कोविड का फियर जो है वो रहा, तो हमें यकीन है कि ये जो है जश्न आज़ादी जो है ये इंशाअल्लाह माजी की तरह इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बहुत आगाज़ आपने बहुत अच्छा किया और बड़ा अच्छा मैसेज भी आपने दिया यकीनन इस जश्न आज़ादी के हवाले से भी और कोविड-19 जो है इसके हवाले से भी। और जैसा कि आपने बताया कि हम फेज़ आउट करते जा रहे हैं कोविड-19 को। अभी तकरीबन हम उसके जो मुश्किल मराइल थे तकरीबन उनको हम तय कर चुके हैं। आम आदमी को ये बात समझते हुए शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्रोसेस यूँ समझें कि कंप्लीट हो चुका है। और हम बिल्कुल एक बार वो फिर जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी, वो ज़िंदगी एक बार फिर मुस्कुरा रही है। स्लोली सारी चीज़ें, लॉकडाउन में नरमी आ रही है, कुछ चीज़ें दिन ब दिन जो है वो उनमें चेंजिंग करके जो है वो मुख्तलिफ़ कारोबार जो है उनको ऑन किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों की माशी हालत जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। एक तो ये बहुत बड़ा अच्छा है। अच्छा, चूँकि 5 अगस्त को जो है वो आपको पता है कि
کشمیر کو پورا ایک سال یعنی کہ وہ ان بیچاروں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہاں پہ جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے جس کے ہم تقریباً مجموعی طور پہ کچھ ماہ شکار ہوئے وہ لوگ ایک سال سے ایک ملک کی طرف سے یہ تو چلے ایک قدرتی آفت تھی ایک عالمی سطح کی بیماری آ گئی تھی لیکن وہاں پہ ایک ایسا دہشت گرد ملک جو ہے وہ ان لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے پروگرامات بھی کیے گئے تو اس سے ایک عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی ایک سینیریو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شوکت حسین نے اسی پروگرام کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ویسے بھی ایک بڑی کامن سی آبزرویشن ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کا لفظ تو سنا ہوا تھا لیکن جو لاک ڈاؤن عملاً ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہمارا تجربہ نہیں تھا. نہ صرف ہمارا تجربہ نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کا تجربہ اس طرح سے نہیں تھا. صحیح بات ہے. اور یہ جو کووڈ-19 ہے یہ پینڈیمک اتنا تیزی کے ساتھ اسپریڈ آؤٹ ہوا, اس کا اسپائک اتنا تیزی سے آیا کہ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک بندے سے دوسرے ملک میں بندے کے میں یہ ٹرانسفر ہوتا رہا. صحیح. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پھر حکومتوں کو ایک جو ہے نا وہ سخت سٹیپ لینا پڑا, سخت میز لینی پڑی اور وہ لاک ڈاؤن کی شکل میں, اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کی شکل میں. یعنی یہ اس سے پہلے ہم لوگ اس طرح کی اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرے تھے. لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس ہمارا نہیں تھا اور جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوتی کیا چیز ہے. کشمیر کے اندر چونکہ یہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, صحیح, یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ جاری تھا اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا یا اس کے جو میگنیچیوڈ ہے یا اس کی جو ایفیکٹس ہیں اس کا پتہ نہیں تھا. صحیح. لہذا یہ لاک ڈاؤن ہے, یہ جو کووڈ-19 ہے, جب یہاں لاک ڈاؤن لگا اور حالانکہ ہمارے ہاں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا, تو خیال رکھا گیا کہ لاک ڈاؤن ضروریات زندگی جو ہے وہ مہیا کی گئی ان کے لیے, یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا لیکن یہ ہم اس کو پارشل جو ہے نا لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. جس کو کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا. صحیح بات ہے. گویا کہ یعنی ہمیں تو صرف یہ ضرور تھا کہ ہمارے بہت ساری چیزوں ہماری ورکنگ میں فرق پڑا, ہماری ورکنگ کو ہمیں کلوز کر دیا گیا. ایک لحاظ سے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کوارنٹائن ہو جائیں جو افیکٹڈ ہیں گھروں کے اندر. گویا کہ اس طرح کی کوئی فزیکل شوکت حسین کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی ذہنی طور پر ہم ٹارچر ہو, یعنی ریلیکس تھے لوگ. صحیح. کوئی اس طرح کا کوئی کرفیو کی کیفیت تو نہیں تھی. بالکل صحیح بات. لیکن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہمارے وہ جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں وہ تو ایک سفیر جسے کہتے ہیں کہ ایک ایبسولیوٹ لاک ڈاؤن میں رہے. گویا کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں تھا بلکہ وہ قید میں تھے, ان کو قید میں رکھا گیا, کنفائنڈ کر دیا گیا. صحیح ہے. ان کو گھروں کے اندر ان کے تو بیسک ہیومن رائٹس جو بیسک رائٹس جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چھین لیے گئے تھے. اور پھر دنیا کو یہ اندازہ ہوا, دیکھیں دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کی گورنمنٹ نے جو 370 جو ایکٹ ہے 370 کو جو ایبروگیٹ کیا یا جو ایبروگیٹ کیا, صحیح, اس کے بعد اس نے لوگوں کو گھروں کے اندر قید کر کے دیا, لاک ڈاؤن کر دیا, جو کچھ بھی کیا, جو میجر بھی انہوں نے لی کشمیری کو دبانے کے لیے. یہ کم از کم یہ کووڈ-19 نے دنیا کو اس کے جو اثرات سے نا, صحیح ہے, اس کے جو مسائل تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سے ایک بڑا میسیج کیا. صحیح. اور جس کی وجہ سے آپ نے بات کی کہ بھئی دنیا پہ کیا اثرات پڑے, دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کتنی مشکل صورتحال سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی گزر رہے ہیں. ایک تو اس کا شوکت حسین یہ اثر بڑا. صحیح. جی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا پھر کشمیر کے حوالے سے جو ایک کشمیری توقع رکھتے ہیں یا کشمیری کی مدد کرنے والے, کشمیری کی حمایت کرنے والے جو ایک توقع رکھتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ آئے گی یا ان کی طرف سے کوئی معاونت ہوگی اس سلسلے میں, اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کووڈ-19 نے بھی ان کو ایک میسیج دیکھیں. ایک تو شوکت حسین ہم جو بات میں ڈسکس ہوئی ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے تو لاک ڈاؤن کی جو پریکٹیکل امپیکٹس ہیں وہ تو لوگوں کو دنیا نے ریئلائز کر لیا کہ جناب اس کی وجہ سے یہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں اور کتنی مشکل صورتحال سے کشمیری گزر رہے ہیں. یہ تو ہوا نیچرلی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں
370 جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر کشمیریوں کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ مستقبل کا فیصلہ یعنی جو یو این او ریزولوشن کے مطابق، اور ان کو بہت ساری پریولیجز حاصل تھے، تو اس 370 کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد تو ان سے تو وہ سارے رائٹس چھین لیے گئے نا. گویا کہ انڈیا نے تو آکوپائڈ کشمیر کو اپنی ٹیریٹری شو کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اتنے وہاں میئر لینا شروع کر دی کہ وہ بے شمار فردر سٹیپس لیے اس نے، یہاں تک کہ جناب رکا نہیں، وہ آگے بڑھتا رہا. ایک اور جو خوفناک صورتحال ہوئی، اس نے جناب اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کو وہاں آباد کری، ان کی سیٹلمنٹ شروع کر دی، پنڈتس کی سیٹلمنٹ شروع کر دی، اور پھر ان کو جناب وہ ایک جو ہے وہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ کا جناب ایشو کھڑا کر دیا. اور پھر ایک اور یہ جو ہے نا وہ کشمیر ایڈمنسٹریٹو کونسل بنا دی KAC کے نام سے، اور اس میں کہا کہ جناب اس میں ایک جنرل کو بٹھا دیا کہ جناب آپ جو ہے نا یہ جو جگہ اسٹریٹجک پالیسیز کے حوالے سے کہ جناب جہاں آپ سمجھتے ہیں یہاں آباد کاری کریں شروع کریں، ریزیڈنٹ گھر بنانا شروع کر دیں، ان لوگوں کو آباد کرنا شروع. گویا کہ وہ اس کا ایک یہ سٹیپ بھی تھا کہ جب رائے شماری ہوگی یا کشمیریوں نے رائے شماری کی تو میں اس جو میجورٹی ہے اس کو منارٹی میں تبدیل کر دوں. شوکت حسین بیسک جو اس کی تھیم ہے یا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی جو میجورٹی ہے، چونکہ وہاں تو 80% سے زیادہ ہے مسلمان آباد ہے، وہ تو انڈیا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر شوکت حسین پہلے یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ پوری دنیا کے اندر واہ ویلا کرتا تھا کہ جی پاکستان جو ہے یہ مداخلت کر رہا ہے، یہ جو گھس بیٹھی ہیں جی جو باہر سے آ کر یہاں حالات خراب کر رہے ہیں جی. گویا کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے میں وہ کامیاب رہا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ پاکستان سپانسرڈ ہے، پاکستان سپورٹڈ ہے، یہ باہر کے لوگ جو لوگ آ کے یہاں تحریک چلا رہے ہیں، ہمارے کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہے. اور اس وقت اس کو چونکہ صورتحال ایسی تھی شوکت حسین کہ جو پرو انڈین لوگ تھے جی وہ اقتدار میں تھے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں بٹھا دیا گیا. مثلا شیخ عبداللہ کی فیملی کو اور بھی جو لوگ اس نے اقتدار میں لائے وہ بنیادی طور پر وہ پرو انڈین تھے، صحیح، اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرنا تھا، کیونکہ انہی کے تعاون سے وہ اقتدار میں آئے. کبھی بھی وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن شوکت حسین نہیں ہوئے، صحیح، نہ تو کشمیریوں کی اس طرح سے نمائندگی موجود تھی. جو بیچارے شہادت کشمیری قربانیاں دے رہے تھے، شہادتیں دے رہے تھے، وہ ان کی جو ہے نا وہ آواز کو کوئی سن نہیں رہا تھا. لیکن یہ 370 کے جو ایکشن کے بعد انڈیا کو جو وہاں کی جو پارٹیز ہیں جو پرو انڈین پارٹیز تھی ان کو بھی اس کی ریئلائزیشن شوکت حسین ہو گئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل. اس لیے کہ ان کو بھی اپنا اقتدار اب نظر نہیں آ رہا، ان کو بھی جیسی چیزیں نظر آئیں کہ اب ہمارا اپنا مستقبل سٹیج پہ آ گیا. صحیح. تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ اب وہ بھی شیخ عبداللہ بھی اب قائد اعظم کی باتوں کو درست قرار دے رہا ہے کہ پاکستان کا مطالبہ درست تھا، پہلے وہ مان نہیں رہے تھے. تو اسی طرح جب انڈیا کے اندر جو تحریک شروع ہو گئی کشمیریوں کی حمایت میں، وہاں کے کانگریس نے جو ہے نا ان کی آواز اٹھائی انڈین مودی کے ایکشن کے خلاف، سکھوں نے تحریک شروع کر دی. گویا کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا جو ہے یہ بالکل، اگر میں یہ کہوں کہ بالکل کولیپس کے قریب پہنچا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، اس کی ڈس انٹیگریشن ہونے والی ہے، یہ اس طرف بڑھ رہا ہے. تو شوکت حسین اب جب وہاں تحریک شروع کی، وہاں کی جو انڈیجینیس موومنٹ ہے اس کو پھر اب دنیا نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. اب گو کہ ہم اسلامی ممالک ہمارے اس طرح سے کھل کے ہمارے پاس سامنے نہیں آئے، لیکن جو آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی، پوری دنیا کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ اس بات کو اب کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ جو کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن کی شکل میں، فردر اٹراسٹیز اینڈ بروٹیلٹیز کی شکل میں، جو انڈین جو ڈریکونائن جو لاز ہیں یا ڈریکونائن ایکٹس ہیں اس کی بنیاد پہ جو کشمیریوں کو وہاں دبایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی میسیو رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو یقیناً شوکت حسین اب دنیا جو ہے وہ کشمیر کی طرف توجہ دے رہی ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں یہ بات ڈسکس ہو گئی ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں بہت ایک امپریسو قسم کی سپیچ کی وہاں، اور پوری دنیا کو یہ ریئلائز کروایا کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے بھائی، یہ کوئی صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا. صحیح ہے. یہ جو ہے یہ تو
کہ خود ارادیت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ ایک کہ خود ارادیت کا ہو جس کا وعدہ UN ریزولیشن کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، عالمی اسی سطح کے آسپیسیز کے تحت، اسی کی ریزولیشن کے تحت یہ فری پلیبیسائٹ ہونا ہے. تو لہٰذا اب شوکت حسین دنیا اس طرف توجہ دے رہی ہے. اچھا، کتنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک کو کتنی مدد مل سکتی ہے اس سچویشن میں؟ کتنی امید کی جا سکتی ہے کشمیریوں کے لیے؟ امید کی کرن کتنی بڑی ہے؟ کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ دیکھیں شوکت حسین، جب یہ ایشو جو ہے یہ دنیا کے بڑے فورم پہ ڈسکس ہو رہا ہے، انڈیا پہ پریشر بڑھ رہا ہے، انڈیا پہ اس لیے کہ انڈیا جو ہے اب تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے. شوکت حسین آپ بھی دیکھیں کہ انڈیا نے جو بھی ایکشنز لیے گزشتہ کچھ مہینوں سے، ہم اب دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر آ رہا ہے، گو کہ انڈیا نے کوشش کی، لیکن جو انہوں نے پیلٹ گن کا استعمال کیا نوجوان نسل کو ڈسیبل کرنے کے لیے، آپ پڑھتے رہے جو پیلٹ گن انہوں نے شروع کی، صحیح، اور ان کا تشدد کیا، وائلنس ہو رہی ہے، میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ میڈیا نے تو چیزوں کو ایکسپوز کر دیا نا. آئے روز ہم دیکھتے ہیں جو پکچرز آ رہی ہیں دنیا کے سامنے، تو کیا یہ دنیا اندھی تو نہیں ہے نا؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی پاکستان کے پہلے چیزوں کو چھپانا اتنا ممکن نہیں رہا. کشمیری جب اس بات کو وہ اپنی آواز اٹھا رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اپنا لہو بہا رہے تھے، اور ان پر تشدد ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، تو بس زبانی کلامی باتیں چند ہوتی تھی، اور یہ پوری دنیا کیا انکلوڈنگ ہم سارے کے سارے ایک میوٹ اسپیکٹیٹر یا ایک میوٹ اسپیکٹیٹر، یعنی ہم خاموش تماشائی کے روپ میں. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، اب پوری دنیا اس پر توجہ دے رہی ہے کہ یہ کشمیر اب دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں اگر کشمیری کو خود ارادیت دیا گیا تو الٹیمیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح، اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، جس کے اثرات جو ہے صرف یہ اور پھر اس کے اثرات سے پوری دنیا متاثر ہوگی، پوری یہ گلوبل ایفیکٹس ہوں گے اس کے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب انڈیا کی انہی پالیسیز کی وجہ سے اس کی اپنی اسٹیٹس کے اندر جو ہے نا وہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اسی پالیسیز کی وجہ سے. اس کے مودی کے شر سے تو محفوظ رہا ہی کوئی نہیں، اس کا پڑوس والا کوئی ملک اس کے ساتھ اب نہیں رہا. اس نے نیپال کے اندر کام شروع کر دیا، یعنی گویا کہ اس نے جو بھی میئرز لیے نریندر مودی نے. میں یہ سمجھتا ہوں شوکت حسین کہ مجھے تو نریندر مودی کے جو ایکشنز ہیں اس سے تو مجھے گورباچوف یاد آ رہا ہے، رشیا کا، کہ 89 میں جب افغانستان میں اس نے اٹیک کیا تو وہ اس نے راتوں رات جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر 5 چڑھائی کر دی. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس ناجائز اس انیکسیشن، اس ناجائز جو یہ قبضے کا کرنے کی پاداش میں اس کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی، اور 15 اسٹیٹس اس کی الگ ہو گئی. گویا کہ وہ اب دنیا کے نقشے پہ صحیح ہے ایک بائلو رشیا کے روپ میں نظر آ رہا موجود ہے. یعنی وہ رہی نہیں ہے اس طرح سے کہ ایک بہت بڑا ملک اس کی جب ڈس انٹیگریشن ہوئی، اس سے بکھرے ہوئے تو وہ کہاں رہ گیا. یہی بات انڈیا کی ہونے جا رہی ہے شوکت حسین انشاءاللہ العزیز. کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائے گی صرف اس مرحلے پہ. ہم نے ان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑنا. ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم سفارتی سطح پہ، اخلاقی طور پر، اور ان کے حق میں آواز ہر فورم پہ اٹھائی جانی چاہیے. پاکستان کی حکومت بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے، حکومت آزاد کشمیر بھی، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی مختلف دنیا کے فورم پہ جا کے، بلکہ ہر مرحلے پہ سیاسی قیادت جتنی بھی ہے، ہر مرحلے پہ ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب نے بڑا ایک جاندار سٹانس لیا. اور ابھی جو اسمبلی میں پرائم منسٹر پاکستان سے خطاب تھا اس میں بھی انہوں نے بہت کھل کے اور آنرشپ لی، اور اس بات کی آنرشپ لی کہ جناب یہ کشمیریوں کا مسئلہ جو ہے یہ ہمیں شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمیں اس میں آن بورڈ لیا جائے، ہمیں جو ہے نا اس میں آنرشپ ہماری ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بھرپور سٹانس ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اصل فریق تو کشمیری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شوکت حسین کہ ابھی جو آپ نے جو بات سوال پوچھا ہے کہ پوری دنیا جو ہے یہ انڈیا کی سخت کوشش کے باوجود بھی آپ بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے نا وہ UN ریزولیشن کے حوالے سے یا UN سیکیورٹی کونسل میں جو بند کمرے میں میٹنگ ہوئی وہ ملتوی نہیں ہو سکی.
نہیں ہو سکتی. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ میں کسی اخبار میں ایک دن پڑھ رہا تھا انگریزی اخبار میں کہ ملائیشیا کے جو صدر ہیں 95 ایئرس ہیں مہاتیر محمود, بڑی زبردست قسم نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی جناب ملائیشیا نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ اب 95 ایئرس اولڈ ہے. انہوں نے نا بڑی کھول کے تو انڈیا کے ایکشنز کی مذمت کی ہے اور کشمیریوں کے حق ارادی کی حمایت کی ہے. صحیح بات کی ہے, کشمیریوں کی آزادی کی بات کی ہے. تو گویا کہ دنیا مختلف کا جو جگہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, آوازیں اٹھ شوکت رہی ہیں. حسین وہ اب آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے. انڈیا جتنے ایکشن لے رہا ہے نا اس کے کشمیر کے اپنے خلاف جا رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے ہی اللیگل ہے نا, سارے سارے کے سارے اللیجیٹیمیٹ ہیں, اللیگل ہے, خلاف ورزی ہے. صحیح ہے, وائلیشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ جناب کبھی جو جامعہ مسجد سری نگر ہے اس کو آج تک نہیں کھولا, یعنی ان پر کوئی اتنی پابندیاں ہیں کہ بیچارے وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ کوئی اپنی تہوار نہیں بنا سکتے, کوئی تقریب نہیں کر سکتے, عید کی نماز پہ پابندیاں. تو وہ تو بیچارے گزشتہ ایک سال سے ایک کمپلیٹ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے اندر کیا بلکہ مارشل لا کے اندر کرفیو کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہم ان کو داد دیتے کشمیری بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے, نان دی لیس وہ جناب اپنے رائٹس کے لیے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, بلکہ وہ ہماری بھی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے پوچھی انشاءاللہ دنیا کا ضمیر اب جاگ رہا ہے کہ جو بھی انڈیا سٹیپ لے رہا ہے اس کی ریٹالیشن میں, اس کے ریئیکشن میں انڈیا کے اندر خود تباہی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کرونا کی کیفیت وہاں بدستور اسی طرح ہی ہے, دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سکھ جو ہیں وہ بھی اب ان کو بھی مومنٹم مل رہا ہے, شوکت حسین ان کی تحریک بھی مومنٹم لے رہی ہے. یعنی گویا کہ انڈیا کے اندر جو منورٹیز ہیں وہ اب یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ مودی سرکار کے دور میں, اس دور حکومت میں, اس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. ان کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شوکت حسین یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے, ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, پتہ نہیں اس کا امپلیمنٹیشن وہ کیسے کریں گے یا اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی. وہ جو انہوں نے یہ 2020 میں نئی ایجوکیشن پالیسی دی ہے انڈیا نے, ابھی یہ جولائی میں شاید انہوں نے, یا یہ جولائی میں میرا خیال انہوں نے پیش کی ہے, اور اس کے 65 پیجز ڈاکومنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم کہیں اس کو اسٹڈی کریں کہ مل جائے, بھی بتا سکیں, ہم اسٹڈی کریں کہ اس نئی ایجوکیشن پالیسی کے اندر انہوں نے کیا رکھا ہے. لیکن جو پریویلنگ ہے وہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے. صحیح بات ہے, وہ اپنے اسی مائنڈ سیٹ کو انہوں نے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی آر ایس ایس آئیڈیالوجی کو وہ اس کے اندر انہوں نے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کیا, اس کو انڈولج کیا ہوا ہے, وہ اسی کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو شوکت حسین دیکھیں بہت طویل 73 ایئرس ہو گئے کشمیریوں کو جد و جہد کرتے ہوئے, یعنی یہ 73 ایئرس لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے 73 ایئرس کا. اور یہ ایشو جو ہے یہ کوئی دیکھیں نا, یہ قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ کا یہ میجارٹی مسلمانوں کی تھی, اور جناب 23 اکتوبر کو جو ہے نا وہ ایک فراڈ کر کے اور جناب وہ انڈیا کے ساتھ اعلان کی ہے کہ نام نہاد قسم کی ریزولیوشن جس کا کوئی آج تک وجود ہی نہیں ہے. یعنی گویا کہ اسی دن سے یہ کشمیر کا مسئلہ تو چل رہا ہے. صحیح بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شوکت حسین کہ اب کشمیریوں کی آزمائش کے دن تھوڑے رہ گئے انشاءاللہ, اور انڈیا کو بہرحال اس کشمیر کو چھوڑنا ہے, بکھرنا ہے, اس کی ڈس انٹیگریشن ہونی ہے, اس کے حصے بکھرے انہیں, اور کشمیریوں کو آزادی ملنی ہے. جی شوکت حسین, بہت تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے یقیناً جو اس کی ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا, یوں تو اس حوالے سے پروگرامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن ہم انٹرنیشنلی سینیریو میں ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں بڑی حوصلہ افزا گفتگو بھی کی ہے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا سوشل میڈیا کے تمام ناظرین کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, خصوصی طور پہ سی ای او ساجد صاحب کے تعاون سے یہ
وہ اسپیشلی ٹائم دے کے ان پروگراموں کو، خاص کر کے جو اس ٹائم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو ٹی وی پہ تو جاتے ہی ہیں، ریڈیو پہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے انداز میں ان کو پیش کرنے کے لیے، اور جنرل ایشو ڈسکس ہوتے ہیں یہاں پہ، تو اس میں لوگ وہ اسپیشلی ٹائم بھی دیتے ہیں اور یہ پروگرام ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آپ کا فرداً میں کوشش کروں گا کہ سب کے نام بھی لوں، لیکن میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا سوشل میڈیا کے دوستوں سے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں، اپنی وال پہ شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. ہم کچھ اسپیشل ٹاپک آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہنا چاہوں گا میں مصطفیٰ ہاشمی صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے 14 اگست کی جو ہے وہ سب کو مبارکباد دی ہے. اسی طرح فارس حفیظ صاحب نے ہمارے پروگرام کو وہ دیکھ رہے ہیں. برکت اللہ قریشی صاحب نے آپ کو خصوصی طور پہ اسلام بھی بھیجا ہے، پروگرام کو پسند کیا ہے، بہت شکریہ برکت اللہ صاحب، بہت شکریہ. انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے اپنا انہوں نے رائے دینے کی کوشش کی ہے. آگے میں پروگرام میں اس کو شامل کروں گا. دعا کی بھی انہوں نے درخواست کی ہے. اسی طرح جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو لوگ ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں، آپ گاڑیوں میں سن رہے ہیں، آپ موبائل پہ سن رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں، آپ لبرا ٹی وی کے تھرو سن رہے ہیں، آپ لبرا نیوز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، چونکہ یہ جو جس پہ دیکھیں ابھی جب میں ڈسکس کر رہا ہوں تو پہلے بیٹھ کے ہم صرف یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کا چونکہ ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے بعد تمام تعلیمی اداروں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ آن لائن موجود ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک کانٹیکٹ ہو سکے، ان کے پیرنٹس جو ان کے جو والدین ہیں ان سے کانٹیکٹ ہو سکے. تو بالکل ایک بزنس ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی. اینڈرائڈ موبائل آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی سیل ہوئے، بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت بھی بڑھی. کہ جو اینڈرائڈ موبائل کا استعمال ہے یا آن لائن کلاسز ہیں، میں پہلے چاہوں گا کہ جو آن لائن کلاسز ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بات کریں. شکر حسین، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ آپ ہمیشہ ایسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کامن انٹرسٹ کی چیزیں. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں، دیکھیں مارچ میں ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلیمی ادارے کی چھٹی ہو گئی، ادارے بند ہو گئے. اور ہم نے شاید یہاں کسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک دم ادارے بند ہوئے، پورے پاکستان کے اندر بھی ہوئے، ہمارے ہاں بھی ہوئے. اور یہ کوئی جیسے روٹین کی چیز نہیں تھی، بلکہ روٹین سے ہٹ کر حکومت کو بامر مجبوری جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ یہ اقدام کرنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. تو پہلے 2 ماہ تک تو اس کی جو سچویشن تھی اس پینڈیمک کی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس کو تو پہلے تو سمجھا نہیں جا رہا تھا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیونکہ کوئی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا اس کے لیے. یہ مختلف تھیریز سامنے آ رہی تھی. جیسے ہم نے بات کی لاک ڈاؤن کی تھی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھے، پھر جناب کہ کچھ چیزیں کھولیں کچھ نہ کھولیں، SOPs کو کیسے فالو کیا جائے، بے شمار چیزیں سامنے آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت حسین، جہاں ہمارے ہاں جو اکنامک ایشوز پیدا ہوئے، ان امپلائمنٹ ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سب سے زیادہ جو لاس ہوا وہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کا ہوا. صحیح. اور بالخصوص اس میں ایجوکیشن سیکٹر مین کے یعنی ہمارے بچوں کا لاس ہوا، ہمارے فیوچر کا لاس ہوا. یعنی ہمارے جو بچے تھے ان کے تعلیم کا جو لاس ہوا، اس لیے کہ وہ ایسا سٹیج تھا کہ جہاں انہوں نے امتحانات سے گزرنا تھا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اگلی کلاسز میں پروموٹ ہونا تھا. صحیح بات. لیکن چونکہ آل آف اے سڈن یہ صحیح ہے اسٹیپ گورنمنٹ کو لینا پڑا، آپشن بھی کوئی نہیں تھا. بچوں کو بچانا تھا، پہلی تو پرائرٹی ان کی سیکیورٹی تھی، ان کی لائف سیونگ تھی. تو یہ تو اسٹیپ ہونا. اس کے بعد پھر بہت ساری SOPs پہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. پیرنٹس کی طرف سے بھی پروٹیسٹ آیا، پروٹیسٹ تھا، ریزرویشنز تھیں، تحفظات تھے. اور بچے چونکہ گھروں میں بیٹھ کے، ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی پلاننگ تو تھی نہیں کہ ہم بچوں کو ادروائز ایکٹیویٹیز میں شوکت حسین انوالو کریں. نہ والدین کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈیزائن یا پلان قسم کا کوئی جو ہے نا پروگرام تھا. تو کانسیکوینٹلی ایک ایشو پیدا ہو گیا
پھر اس پر غور کیا گیا کہ جناب جو ہے نا وہ ادارے جو ہے نا یہ SOPs کے تحت یہ کچھ میجرز لیں. یہ بھی یعنی یہ کوئی حکومتی سطح پہ تو نہیں تھا لیکن انڈیویجول سطح پہ یا اداروں کی حد تک یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں کہ ہم کچھ اس طرح کی میجرز لیں کہ ہم بچوں کو ایکسیس کر سکیں یا ان کو بیزی کر سکیں. پروفیسر صاحب کالز بھی آ رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ چلیں ہم لوگوں کو بھی شامل کرتے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہے؟ میں عبدالقیوم صالح ملگلن سے بول رہا ہوں. جی جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 آواز آ رہی ہے سر. پلیز نام بھی بتائیے گا. عبدالقیوم صالح ملگلن. جی عبدالقیوم صاحب، اچھا آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن دیں گے؟ جی آپ کا پروگرام میں ریگولر ہی سنتا ہوں، لیبرا کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو پروفیسر صاحب نے 3-4 مرتبہ پہلے بھی پروگرام کیا تھا تو آپ نے کالیں نہیں لی تھی. جی جی ہم انہوں کوشش کرتے ہیں کہ نے بڑے خوبصورت انداز میں مسئلہ کشمیر پہ ڈسکس کی. جی جی لیکن ظاہر ہے اس میں یہی ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ مرخ نے لکھتے لکھتے ان کی وہ جو قلم تھی وہ بند ہو گئی تھی مسئلہ کشمیر پہ. جی جی تو ہمارا جو موقف ہے مسلمانوں کا وہ دلاسا دینا بات کر رہا ہوں. اب یہاں مودی اس زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے، مودی زبان گولی کی زبان سمجھ رہا ہے. اس سے ہم بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کو یہ جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں تو اس میں بھائیوں نے آ کر اپنا کردار ادا کیا تھا. تو اب ایک ہی امید ہے مقبوضہ کشمیر والوں نے، اگر 72 سال میں آپ کو اتنی سزا ہوتی تو یقیناً ہم ختم ہو جاتے. لیکن ان کے حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ ہو، جنرل کونسل ہو یا انسانی حقوق کی تنظیمیں، جی جی یہودی ہو یا عیسائی، جی بدھسٹ ہوں، سب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. کشمیری بے بس ہو گئے. جی ایک ہی بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی ہوگا. جیسے افغانستان کے اندر طالبان نے خوبصورت انداز میں جھانک کر کے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، جی جی تو ان کی آخری امید جو ہوگی وہ افغانی ہو سکتے ہیں. باقی ہماری باتوں سے نہ مودی سنتے ہیں. دیکھو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تباہی و کرش کی طرف جا رہے ہیں. اس کی معیشت دن بہ دن مضبوط ہو رہی ہے، اس کی عدلیہ اتنی اچھی کام کر رہی ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے تو بہتر کام کیا ہے، چاہے وہ کافر ہی ہے. تو اسی کے بعد سے تو ہمارے حکمران روزانہ ترقی میں پائے جاتے ہیں. تو یہ جنگ کیسے کریں گے، یہ کشمیر کو آزاد کیسے کرائیں گے؟ آپ نے ابھی اسلامی ملکوں کی بات کی. ہر ملک کا ایک اپنا مفاد ہے. ایک سے جب ہم جاتے ہیں سلامتی کونسل میں خطاب کے لیے تو ہم نے سعودی عرب کو ساتھ رکھا. جب وہاں پہنچے تو ہم نے ایران کا مسئلہ چھیڑ دیا. پھر ان کا عرب لیگ کا مسئلہ آیا تو ملیشیا کو ہم نے چھوڑ دیا. جب وہاں سے دیے تو ترکی کو ہماری جو حکمرانی ہے یا سفارتکاری ہے اس میں ہم قطعی طور پہ ناکام ہیں. اب وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کے انہوں نے کشمیریوں کو گاجر مولی بھیڑ بکری سمجھ کے وہ کاٹ رہے ہیں. دنیا کی کوئی مہذب قوم جو ہے ان کو نہیں پوچھ رہی ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ سلامتی کونسل، یہ جو جنرل کونسل ہیں یا اقوام متحدہ جس کو کہیں، وہاں اس کی خاموشی یہ دلیل ہے کہ کشمیریوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یقیناً بہت اچھی انداز میں آپ نے وضاحت کیا ہے. یہ عبدالقیوم صاحب صالح ملجالن سے ہمارے مستقل سامع ہیں، ہمارے ہر پروگرام میں یہ کال کرتے ہیں اور بڑی اچھے پیرائے میں اور ٹاپک کو بالکل دیکھتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مختصر وقت میں یقیناً اس بہت ساری منظر کشی جو کی ہے یقیناً بہت اچھے انداز میں کیا ہے. عبدالقیوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اچھا چونکہ ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا ٹاپک کے آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو بڑے اسکولوں کے جو مالکان ہیں ہمارے وہ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. عباس کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. برکت اللہ قریشی صاحب نے بڑی زبردست نشاندہی کی کہ آن لائن کلاسز تو ہیں لیکن ہمارے یہاں چونکہ نیٹ کی سہولت اس طرح نہیں ہے تو ہم اس طرف بھی آتے ہیں. یقیناً یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی سہولت نہیں ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ آن لائن کلاسز کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا
تو ظاہر ہے چونکہ اس کی کوئی پہلے سے تربیت کا کوئی سسٹم یہاں پہ موجود نہیں تھا، اور موبائل کے استعمال کی تربیت کا ویسے بھی بحثیت مجموعی ہمارے پاس کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی میتھڈ کوئی سسٹم موجود تو نہیں ہے کہ موبائل ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں وہ یہ کہ فرض کریں اب بچوں کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ایسی ڈیوائس آ گئی ہے کہ ان کی ایکسیس گھر سے محلے سے گاؤں سے بڑھ کے تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی، زیادہ مین کی ان کی ایکسیس ہو گئی ہے. تو ایسے موقع پہ جب سوشل میڈیا اور آن لائن اس طرح کی چیزوں کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کو پازیٹیو استعمال کیسے کیا جائے؟ شوکت حسین، وہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسی کنٹینیوشن میں درمیان میں کال آ گئی، تو وہ چونکہ بات ہماری درمیان میں رہ گئی، میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پھر یہ ایک اور اسٹریٹجی یہی آن لائن کلاسز کے لیے ڈسکس ہوا کہ جناب آن لائن کلاسز کا اجرا کر دیا جائے. اب شوکت حسین یہاں بات جو برکت اللہ قریشی نے چھیڑی ہے وہ بالکل درست نشاندہی کی اس نے کہ یہاں یہ ایشو پیدا ہو گیا کہ جناب آن لائن کلاسز کا جو ہے یہ ان کو ورکیبل کیسے کیا جائے، یہ کیسے مینیج ہوں گی. اس لیے کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ایکسپرٹیز نہیں تھی، یہ چونکہ یہ ایکسپیرینس کبھی کیا نہیں گیا، صحیح، حالانکہ دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. ہمارے سینیریو میں یہ چیز ملٹائی میڈیا کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا. ایک نارملی ہماری یہ پریکٹس ہی نہیں مجموعی طور پہ ہم ہمیشہ ایسے کاموں میں لیٹ رہے ہیں. ہم نے جو ہے نا یہ اس طرح کی جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو ہم پہلے اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم استعمال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. شوکت حسین یہ ہر چیز کوئی نہ کوئی کہتی کوئی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز لاتی ہے. مثلا ارتھکویک ہوا تو ارتھکویک نے ہمیں جو ہے وہ ایک مضبوط انفراسٹرکچر دیا. ایک بڑا ڈیواسٹیٹنگ ارتھکویک جو ہوا، ایک بڑی نیچرل کلیمٹی تھی، ڈیزاسٹر نے ہمارے اندر یہ پازیٹیو چینج یہ لائی کہ جناب ہمارا انفراسٹرکچر بڑا مضبوط ہو گیا. ہمیں نیشنل انٹرنیشنل ڈونرز آئے، انہوں نے فنڈنگ بھی کی، بہت ساری آرگنائزیشن نے ہمارے بڑے اچھے ادارے بنا دیے. اور اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اداروں کے اندر اس ملٹی میڈیا کو پروموٹ کرتے. یہ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈولوجی ٹیکنیک ہے، اور ماڈرن ہے، یہ نہیں دنیا کی ضرورت یہی ہے. دنیا پوری میں ملٹی میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. کلاسز کے اندر بھی جو لوگ جو ہے نا وہ ملٹی میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے رہے اور ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. چیزیں موجود تھیں پہلے سے. اگر ہم نے بچوں کو اس کا عادی کیا ہوتا کہ یہ ملٹی میڈیا بھی کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے یہ جو مرحلہ تھا یہ آسان تھا. لیکن اس پر ڈسکشن ہوتی رہی کہ آن لائن کیا ہونا ہے. صحیح ہے. یعنی آن لائن میں نے کہا نا کہ ہم چیزوں کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیں ٹائم لگتا ہے کہ اچھا آن لائن کو ہم سمجھے نہیں. میں کچھ عرصہ پہلے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کئی اداروں سے پرسنلی، چونکہ ہمارے کچھ دوست بھی ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ آپ اپنی ویب سائٹس بنوا لیں. جی. تو کئی اداروں کی طرف سے رسپانس کیا تھا جی کہ یہاں پہ ویب سائٹ کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ پہ. جی. تو ابھی جو سچویشن ہے اب ظاہر ہر ادارے کی ضرورت بن چکی ہے. دیکھیں ہم نے وہی روایتی طریقے، وہی ٹریڈیشنل دیکھیں شوکت حسین، میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، بڑی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بینیفٹس بھی ہوں گے. ہم نے ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ کو اختیار کیا رکھا. صحیح ہے. ایک تو ہم نے ایکسکیوز یہ پیش کیا، ہمیشہ پیش کیا کہ ہمارے ادارے لیس ایکوپڈ ہیں. ہم اس طرح سے فلی ایکوپڈ ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن جہاں ریسورسز ہیں جو ہمارے مرکزی ادارے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں وہاں ہم نے، ہاں وہ بڑے ادارے یا چھوٹے ادارے ہیں، وہاں ہم نے اس کا ملٹی میڈیا کا استعمال کہاں کیا ہے؟ ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی. صحیح بات ہے. اس لیے کہ نہ ہمارے اساتذہ اس کے لیے تیار تھے، نہ مینجمنٹ تیار ہوئی، نہ ہم ٹرینڈ تھے اس حوالے سے. صحیح. وہ ہماری کوئی نارمل پریکٹس ہی نہیں تھی. جب یہ ایڈوائز کیا گیا کہ جناب سجیسٹ کیا گیا، ایڈوائز کیا گیا کہ جناب آن لائن کلاسز کا، تو موسٹلی اداروں کی تو ویب سائٹ ہی نہیں ہے. پھر اگر ہمیں آن لائن کلاسز کا کوئی کسی ادارے نے کوئی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کسی نے کیا بھی ہے، اپنے طور پر کیا بھی ہے، تو وہ بڑا لمیٹیڈ ہے. صحیح ہے. کہیں جو ہے نا وہ نیٹ ایکسیس نہیں ہے. برکت اللہ قریشی نے جس کی نشاندہی کی بالکل درست نشاندہی کی. کہیں نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے، پور نیٹ ورکنگ ہے، کئی بے شمار مسائل پیدا ہو گئے. اگر کہیں نہیں بھی ہے تو ایک ایکسکیوز تو بہرحال موجود ہے. ایک جواز تھا ہمارے پاس کہ جناب ہمارے پاس تو نیٹ ہی نہیں چل رہا. ہو سکتا ہے کہ فضول ہم ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے پاس نیٹ چل رہا ہو، لیکن ہم نے چونکہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے
کہ جناب ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا. میں معذرت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر بات میں بقول شاعر کے جواز ڈھونڈ رہا تھا وہ نئی محبت کا. ہم ہر بات میں ایک جواز ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم اس پازیٹیو نہیں ہے اس معاملے میں. ہم نے کوشش نہیں کر رہے کہ ہم ان چیزوں کو دنیا اور ترقی کی دوڑ میں کہیں نہ کہیں خود کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں ایک اور بات سے جو ٹریڈیشنل ہمارا جو وے آف ٹیچنگ ہے نا, اب آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہمارے لیکچر بڑے بورنگ ہوتے ہیں کلاس کے اندر, بچے ہمارے ڈس انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں ہوتے, اس طرح سے ان کو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب کلاسز کے اندر اگر ہم نے ملٹی میڈیا کا استعمال کیا ہوتا تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوتے کہ ہاں جی ہم نے اسکرین پہ یہ دیکھا تھا اور یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. ایک انٹرسٹ لیول بچوں کا بڑھتا ہے. تو آن لائن کلاسز کو اس لیے شروع کیا گیا کہ چونکہ کووڈ-19 میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ بچوں کو گیدر کیا جائے, کراؤڈ کی شکل میں کلاسیں لی جائے یا اداروں کو اوپن کیا جائے. اداروں کو اوپن کرنا, کھولنا, کلاسز کا ریسٹارٹ کرنا یہ ایک مشکل فیصلہ ہے. یہ آسان فیصلہ نہیں ہے. حکومت کوئی بھی حکومت یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ پوری انٹرنیشنل بھی جن ملکوں نے یہ کلاسز کا سٹارٹ کیا, جو ہی یہ اسپائک دوبارہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ان کو کلاسز کو کلوز کر دیا. تو یہ چیزیں کو ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں. ہوپ فلی 15 سپٹمبر تک 15 سپٹمبر تک ادارے ہمارے کی جا سکتی ہے, ادارے کھل جائیں گے. صحیح. آن لائن کلاسز کا شکر سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلین کو اور اساتذہ کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ آن لائن کلاسز کا بینیفٹ ہے, بہت بڑا بینیفٹ ہے. شکر سے بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے بچے کو ایک کمفرٹیبل ماحول دے کے پڑھاتے ہیں. ٹھیک. جو بچے جو ریلیکٹڈ رہتے ہیں کلاس روم کے اندر, بڑے شائع رہتے ہیں, وہ بڑے پیسیو رہتے ہیں, ان کو بڑا ایک کمفرٹیبل ماحول مل رہا ہے آن لائن کلاسز کے اندر. وہ بڑے انفارمل ہو کے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. کوئی اسٹریس نہیں ہے شوکت حسین, بڑا ایزی ماحول ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ جو پڑھانے والے ان کے رویے بھی بڑے خوبصورت. صحیح ہے. وہ جو لیکچر دے رہے ہیں دوسرے ٹاپک. صحیح ہے. یہ چیز تو شوکت حسین محنت کر کے کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا نے, اس انٹرنیٹ کی دنیا نے, اس کمپیوٹر کی دنیا نے تو چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب ایون کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آپ نیٹ پہ چلے جائیں, اس کا علاج تلاش کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ ایڈوائز لے سکتے ہیں. دنیا کے کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے لائف کو تو ایزی کر دیا نا. صحیح. پروویژن اس کے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہمارا جو میکسیمم یوز آف دا یہ کیا کہتے ہیں, آپ نے اینڈرائڈ کی بات کی, موبائل ہے, واٹس ایپ, ہم تو جناب گیمیں کھیلنے میں بچوں کو لگایا ہوا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ تو گیمیں کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہے ہی نہیں. بھائی آن لائن آپ کوئی ٹاپک ہے اس کے اوپر آج کل بنے بنائے لیکچر آپ کو مل سکتے ہیں. آپ کے اپنے ٹاپک کا لیکچر اویلیبل ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیں. آپ اپنے بچے کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیں, اس کو کہیں بیٹا یہ لیکچر سنو, آپ کے ٹیچر ہیں, یہ نئے ٹیچر ہیں آپ کے, چھوٹی کلاسز کے, بڑے کلاسز کے. بڑے بچے تو پھر بھی سیانے, چھوٹی کلاسز کے بچے, ان بچوں کو بٹھائیں, ان کو کہیں کہ اچھا جی یہ لیکچر ہے, اس لیکچر کو آپ جو ہے نا وہ سنیں, دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو ہے نا. اب آن لائن کلاسز میں جہاں سہولت موجود ہے وہاں بچہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے, کوئی کوئری ہے اس کی, کوئی کنفیوژن ہے, وہ باقاعدہ اپنے متعلقہ اس ٹیچر سے رہنمائی کر. بہتر تو آنے والے وقت میں شوکت حسین مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تمام ادارے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے اور ہر وقت جو ہے وہ ان کا جو ہے نا آن لائن کلاسز کا جو سہولت موجود رہے گی, اپلیکیشن دینی پڑے گی, اور بچے جو ہیں وہ جب چاہیں اپنے اساتذہ سے ٹاپک کو کلیئر کر سکتے ہیں. یہ روایتی ایجوکیشن تو اب ختم ہو گئی ہے شوکت حسین. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیچ میں چونکہ ایک تو لیاقت انجم صاحب سعودی عرب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. خواجہ کامران, خواجہ صاحب نے پورا نام نہیں, خواجہ لکھا ہوا ہے. بہرحال آپ کا جو بھی نام ہے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تو برکت اللہ قریشی صاحب نے ایک اور بات بھی پوچھی, آپ نے بھی وہ بات پہلے سے کر بھی دی, کہ انہوں نے کہا جی کہ 15 ستمبر کو اگر ادارے کھل جائیں گے تو یہ بھی بتائیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرح کوئی اسمارٹ یہ جو سیشن ہوں گے مختصر ہوں گے تو کیا کوئی اسمارٹ نصاب بھی آئے گا. تو آپ نے اس پہ بات کر دی کہ بالکل ایک چینج تو آ چکا ہے. دیکھیں نا, جو پہلے پورا ایک سسٹم تھا, ابھی دیکھیں
پروفیسر صاحب ابھی دیکھا گیا کہ جب اس دوران لاک ڈاؤن میں جن اداروں نے کام کیا, جو پرائیویٹ ادارے اپنے طور پہ لگے ہوئے تھے, انہوں نے نوٹس تیار کیے, بچوں کو گھر نوٹس وہ بھیجوائے, پھر انہی کا ان سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ ان سے لیا گیا, مطلب ان کا امتحان بھی ہوتا رہا. تو کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ اس طرح کا, ظاہر یہ چیزیں شارٹ کر دی گئی ہیں, تو بالکل یہ سمارٹ نصاب والی بات بھی کسی حد تک ممکن ہوگی. دیکھیں شوکت حسین, ابھی تو دعا ہی کر رہے ہیں ہم لوگ, اللہ کرے کہ یہ جو پینڈیمک ہے اس سے ہماری نجات ہو جائے, اللہ کرے. اور یقیناً اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے اور وہ قبول بھی کر رہا ہے. تو کچھ میسر تو ہوں گی, کیونکہ دیکھنا یہ کہ بھئی ہمارا جو سیشن گیپ ہے وہ کتنا رہ گیا ہے. اگر ہمارا سیشن ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, لیٹس سپوز کہ چونکہ ہمارا سیشن جو ایکڈیمک سیشن ہے, ایکڈیمک ایئر ہے, وہ مارچ ٹو مارچ رہتا ہے. گویا کہ یہ اب چونکہ اگر سپٹمبر میں جا کے ہمارے ادارے کھلتے ہیں, تو اگر ہمارا ایکڈیمک سیشن یہی رہتا ہے, ایگزامینیشن کا سیشن یہی رہتا ہے کہ ہم نے مارچ اپریل میں ایگزامینیشنز کو کنڈکٹ کرنا ہے, تو پھر تو ہمیں جو ہمارا کیریکولم ہے اس کو, سلیبس کو, بالخصوص سلیبس کو بالکل شارٹ کرنا پڑے گا, اس کو تو ہمیں سمارٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. یہ جو برت اللہ نے بات پوچھی ہے, برت اللہ قریشی صاحب نے, یہ تو کرنا پڑے گا. لیکن شوکت حسین, تھوڑی سی میری گزارش ہے آپ تمام والدین کے سے اور اساتذہ سے, کہ وہ یہ جو درمیان میں بڑا گیپ ہے, ابھی گیپ ہے, بچوں کے پاس بچے اگلی کلاسز میں پروموٹ ہو گئے, والدین کو بھی اطلاع ملی ہوئی ہے کہ وہ اگلی کلاسز میں بچوں نے کتابیں بھی لی ہوں گی. چونکہ درمیان میں کچھ بچوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا, وہ اسی سلیبس سے متعلقہ ہی ہے. صحیح. وہ ان سے ہوم ورک واپس بھی لیا جا رہا ہے, چیک ہو رہا ہے, ادارے دیکھ رہے ہیں, ان کو واپس کر رہے ہیں. گویا کہ ایک ہوم ورک تو جاری ہو گیا. کوشش یہ کریں کہ اگر بچوں کو کوالٹیٹیولی انہوں نے بہتر کرنا ہے, ایجوکیشن میں ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ کوشش یہ کریں کہ سمارٹ سلیبس کی طرف نہ دیکھیں. جو بکس اویلیبل ہیں ان کی کمپریہنسیو اسٹڈی کروائیں بچوں کو. ٹھیک. ان کو اسٹڈی کروائیں تاکہ جب ادارے کھلیں تو وہ تقریباً سلیبس جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں. ٹھیک ہے. کچھ تو ان کے کھاتے میں گویا جا کہ چکا ہو. ان کی جو گیپس ہیں وہ تھوڑے بہت رہیں, زیادہ نہ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ کورس سارا کمپلیٹ کر چکے ہوں. جب وہ کورس سارا کمپلیٹ کر چکے ہوں تو گویا کہ ان کی جو اویئرنیس ہے اباؤٹ دا سلیبس وہ آلموسٹ ہو چکی ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد جس کو ہم عام حالات میں بھی امتحانات کے لیے بھی یہی کرتے ہیں کہ لوگ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہاں بھی پھر سمارٹ سلیبس کی طرف آیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر آیا بھی جائے تو یہ بچے کے نالج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ بچے آلریڈی اپنا سارا کورس جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں. جہاں اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں شوکت حسین کہتے ہیں نا کہ اصل میں ہم ہر بات پہ, میں نے وہی بات کہی نا کہ ہم اصل میں آنرشپ لیتے نہیں ہیں. ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو بچے گھروں کے اندر موجود ہیں, پڑھا لکھا دور ہے, کوئی نہ کوئی تو گھر میں موجود ہوتا ہے. مجھے ایک جگہ کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کی اپنے گھر کے اندر کلاس لگائی ہوئی ہے. بڑے بھائی چھوٹے اپنے بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں, پیرنٹس اپنے بچوں کو نہ 2-2 3-3 کی شکل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بس پیس بنی ہوئی ہے, نہ وائٹ بورڈ رکھا ہوا ہے, اور وہ بچوں کی کلاس لے رہے ہیں. مجھے بھی جا کر دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں آنرشپ ہے کہ یہ بچوں کو, یعنی گویا کہ انہوں نے ایک اسکول کا ماحول گھر کے اندر بنایا ہوا ہے. تو کیا شوکت حسین ایسا ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم اس بات کو لیں, سیریس لیں, ہم چیزوں کو کیجول لے کے, صرف ساری ذمہ داری یہ کہتے ہیں جی بس ایک ہی بات ریٹ لگا جی ادارے کب کھلیں گے, کب بند ہوں گے. ادارے کھلنے چاہیے جی, بچوں کی پڑھائی ہوگی. ظاہر دیکھیں ادارے خوشی سے بند نہیں ہوئے. صحیح. ادارے بند ہوئے تو اس کے پیچھے ریزن تھی, لاجک ہے, ریزن ہے. اور یہ ہے کہ یہ پینڈیمک ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی بہتر کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. پروویژن از کہ ہم اس کی آنرشپ کو لیں. ہم صرف جواز ڈھونڈتے رہیں تو وہ بات درست نہیں ہے. تو میں یہ والدین سے گزارش جواز ڈھونڈتے ہوئے ہم جو سب سے بڑا لاس کریں گے, چونکہ ایک بات فوری طور پہ ہمیں سمجھنے میں بڑی مشکل آتی ہے, اور اس پہ ہم کئی بار بات بھی کر چکے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کو کیا کیا سہولیات دینی چاہیے, اور
والدین کو کیا کیا اس کے لیے کرنا چاہیے، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہوتی بھی رہیں گی، لیکن ہم ابھی بھی فرض کریں جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف جواز ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا جی اس کی یہ چونکہ ادارے بند ہیں، گورنمنٹ ذمہ دار ہو گئی، اسکولوں میں نہیں پڑھایا گیا تو بچے کا یہ ہو گیا، بچے کا وہ ہو گیا، جبکہ جو کنڈیشن ہے، جس سچویشن سے ہم گزرے ہیں، جس ٹرامے یا جس ڈیزاسٹر سے ہم گزرے ہیں، تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا بھرپور رول اس میں دیں، اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اداروں کی بھی معاونت کریں اور بچوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کمی ہے۔ آپ فرض کریں آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس ایبلٹی موجود ہے، قابلیت آپ کے پاس ہے، آپ وہ بچے میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں، اس کو استعمال کرتے ہوئے بچے کی جو تعلیمی مشکلات ہیں اس میں ظاہر ہے یہ کوئی ایک دم سے تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی، بچوں کی ظاہر عادات بگڑ چکی ہیں، بچوں کو اسکولوں میں جانے کے لیے سویرے اٹھنا بچوں کا مشکل ہو جائے گا اور بے شمار چیزیں ہیں، تو اس سب میں ظاہر ہے سب کو اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی چاہیے۔ جی شوکت حسین، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، بہت سارے ایشوز پہ آپ خود ہی اپنے اچھی ایکسپلینیشن دی ہے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم ایک ڈیپینڈنٹ نیشن بن گئے، ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ہم ہر بات پہ ہمارے اندر جو انڈیپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ نہیں ہے کہ ہم خود سیلف ہیلپ پہ بات کرنے کے کام کرنے پہ وہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے نا سیلف ایفرٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنسی پہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر سیلف ریلائنس نہیں ہے، سیلف جسے کہتے ہیں نا کہ سیلف ہیلپ پہ کام کرنا، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ باقی یہ جو آپ نے ہمارا چونکہ ٹاپک آن لائن کا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پریکٹس کروائیں بچوں کو، یہ ایک اسکل ہے، یہ اسکل ہے، تو یہ اسکل آپ کو نالج کا ذریعہ بن رہی ہے۔ صحیح ہے، آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کرنا، ان کو دیکھنا، یہ بنیادی طور پر آپ بچے کی اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہاں سے جو بچہ ہر طرح کے لوگوں کو سنتا ہے، ہر طرح کے نالج کے لوگوں کو، ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ نہیں ہے، بے شمار چیزیں جو ہیں اس میں نہیں ہے، صحیح نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، پروگرام جاری رہے گا، یہاں پہ ہم شارٹ سی ایک لیں گے بریک کے بعد چلیں گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، بریک بعد میں لیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ بچوں کے لیے ایک سکل ہے جو بچوں کو مل رہی ہے، بچے اس پہ جو ہے وہ بچے بھی کام کریں اور والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا یہ چونکہ اس کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے استعمال کو یا پھر انٹرنیٹ کے استعمال کو مفید بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچے فرض کریں آن لائن صرف گیم ہی کھیلتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یا آن لائن کارٹون دیکھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی نسبت اگر آپ بچے کو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز میں آپ نیٹ پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں تو بے شمار چیزیں، بے شمار ٹاپک ملتے ہیں، اور اب تو چونکہ اسٹڈی یا ایجوکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہ چیز بنتی جا رہی ہے، تو اس کی طرف بھی بچوں کو راغب کرنا چاہیے۔ دیکھیں شوکت حسین، بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم نے پہلی بات کی کہ جان لاک کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ جان لاک نے بچے کو کلین سلیٹ کہا ہے، گویا یہ بالکل بلیک، اور اس کا انٹرسٹ لیول جو بچے کا ہوتا ہے نا، یہ شوکت حسین یہ فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے، بچہ کانسٹنٹ مزاج کا نہیں ہوتا، یہ کوئی بچہ کانسٹنٹ تھنکنگ کا مالک نہیں ہوتا، اس کی پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہے شوکت حسین۔ آپ اس سے جس کو دیکھیں جب وہ کھیلوں پہ لگ جاتا ہے تو اس کو انٹرسٹ کھیلوں میں ہو جاتی ہے، جس طرف وہ جائے گا تو جب آپ اس کی اٹینشن جس طرح ڈائیورٹ کریں گے بچہ اسی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے شوکت حسین؟ تو جب آپ بچے کو ساتھ ہو کے اس کو کہیں گے اچھا بیٹا آج میں آپ کو اپنی بک سے اس ٹاپک پہ بڑا انٹرسٹنگ لیکچر سنوا، ہم پیرنٹس یا اساتذہ پہلے خود اس لیکچر کو سنیں، اس کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ بچے کے لیول کا ہے۔ بے شمار لوگوں کے لیکچرز بھی آتے ہیں نا، اس سے ہٹ کر بھی آپ انٹرسٹ لیول ڈیولپ کریں۔ یقیناً انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب آپ سے، اور بچوں کو بھی بتائیں گے، بچوں کے پیرنٹس سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہے، پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمارے پیج پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ، ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ دے سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹائم ٹو ٹاک سے شوکت حسین کو اپنے مہمان پروفیسر سید علیم گردیز صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔
है पेपर सोप यानी कागज वाला साबुन जो मेरे साथ रहता है हमेशा। इजी पेपर सोप जेब में रखें, पर्स में रखें, दौरान सफर या जहाँ भी जरूरत हो हाथ धोने के लिए इसे इस्तेमाल करें। ना इस्तेमाल शुदा और ना ही जरासीम का डर। खुद और अपने चाहने वालों को रखें महफूज। जरासीम से छुटकारा। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। इजी पेपर सोप से रखें खुद को साफ और बनाएं सफाई को अपनी पहचान। और हाँ, बाग शहर में अब इजी पेपर सोप आपके लिए दस्तयाब है। होलसेल और परचून के लिए राबता करें। पूरे बाग में हर बड़े जनरल स्टोर और करियाना स्टोर से इजी पेपर सोप तलब फरमाएं सिर्फ 20 रुपए में। होलसेल और परचून के लिए राबता करें शौकत हुसैन, लकी ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर आजाद कश्मीर, नज़द ख्वाजा स्पोर्ट्स, ढुली रोड, बाग या दिए गए नंबर पर राबता करें 0343 15 32101 या 0312 3750 105।